बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आँखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत एंड ईद मुबारक। आज ईद उल फितर है, जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, और ईद के दिन बाद नमाज ईद उल फितर हम लोग सेट पे मौजूद हैं और अपने जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हमें देखने वाले हैं, दुनिया में किसी भी जगह हमें सर्च करने वाले हैं, उन सब की ज़िंदगियों की खुशियों में दोबाला करने के लिए या उनकी खुशियों को रंग भरी खुशियों में तब्दील करने के लिए हम अपने एक्सपर्ट के साथ ईद के दिन अपने सेट पे मौजूद हैं। मेरे आज पैनल के अंदर जिन खूबसूरत चेहरों को मैंने दावत दे रखी है, खूबसूरत दिल रखते हैं, खूबसूरत अपनी ज़िंदगी का एक पहलू गुजारा हुआ है और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने से लेकर लोगों की सेहत तक, लोगों की सेहत से लेकर दर्द दिल तक, दर्द दिल से लेकर जिस्म के दर्द तक, हर तरह के मामलात में आपको हेल्प आउट करने के लिए मेरे स्टूडियो में जिन शख्सियात को हमने मदऊ किया है, उनका हम आपको अपने पैनल का तारफ़ करवाएंगे और फिर वन बाय वन हम उनके साथ ईद भी मिलेंगे और आप लोग भी उनसे ईद का सलाम कर सकते हैं और वो लोग आपसे भी इसी तरह इंटरेक्शन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं नम्रा इफ्तिखार, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नम्रा, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी, ऑलवेज वेलकम। उसके साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कर्नल अली यासर साहब, जो कि पाकिस्तान के पहले डेंटल सर्जन हैं और कंसल्टेंट सर्जन हैं और बहुत ही एक्सपर्टी रखते हैं आपकी डेंटल केयरिंग के ऊपर और आपकी डेंटल पेन मैनेजमेंट के ऊपर। और डॉक्टर साहब, चूँकि आपके दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, ये पहले हम सुनते होते थे, तो डॉक्टर साहब इसको खूब अपनी ज़िंदगी में निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच। खैर मुबारक। उसके साथ ही जैसे मैंने दर्द दिल की बात की, फिर मैंने पूरे जिस्म के दर्दों की बात की, फिर इन दर्दों को आपके जिस्म और दिल से कैसे निकाला जा सकता है, इसकी एक्सपर्टी रखते हुए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अरूज आज़म, जो कि कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी नाजरीन, जैसे कि हम ये देखते हैं कि माह रमज़ान पूरा महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जिस्म की जिस्मानी और रूहानी, ये दोनों तरह की सेहत को लिए माह रमज़ान एक अजीम महीना होता है, जिसके अंदर लोगों को ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है या उनसे अल्लाह एक्सरसाइज करवाते हैं कि किस तरह जो है वो उन्होंने अपनी रूहानी सेहत को और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाना होता है। जैसे कि मैं अक्सर अपने व्यूअर्स को ये बताता हूँ कि हमारी जो बॉडी है, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एक दुनिया की पेचीदा तरीन मशीन है। अब इस मशीन में है क्या, हमारे जिस्म में 10 किस्म के सिस्टम हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो आपके सर्कुलेशन सिस्टम से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, आपके सांस का निज़ाम है, हड्डियों का निज़ाम है, पट्ठों का निज़ाम है, आपके ब्रेन का एक सिस्टम है। तो ये पूरे के पूरे 10 सिस्टम हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरह 78 ऑर्गन है मेरी बॉडी के अंदर, जिसमें मैदा है, जिगर है, आँखें हैं, कान है, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये ऑर्गन कहलाते हैं। इसी तरह 5.6 लीटर ब्लड है मेरी बॉडी के अंदर। खून जो है वो मेरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करता है आपकी पूरी बॉडी से। दिल का काम है वो पंप करता है, फिर वो गुर्दों को देता है, गुर्दों का काम है वो फिल्टर करके वापस दिल को देते हैं, फिर वो सर्कुलेशन होती है। तो 5.6 लीटर जो ब्लड है मेरी बॉडी के अंदर, वो जब सर्कुलेट करता है डेली बेसिस पे, तो वो 12,000 मील का सफ़र तय करता है पर डे। एक दिन के अंदर मेरा जो खून है वो 12,000 मील का सफ़र तय करता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके। इसी तरह 37 ट्रिलियन ये सेल हैं आपकी बॉडी के अंदर या मेरी बॉडी के अंदर, 37 खरब सेल। ये इसलिए मैंने कहा कि एक पेचीदा तरीन मशीन अल्लाह ने बनाई है। अब इस मशीन को चलाना कैसे है, इस मशीन का ब्रेक कहाँ पे लगेगा, इस मशीन ने किस तरह जो है वो जाके आपकी बॉडी को हेल्पफुल बनाना है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान का टाइम रखा। माह रमज़ान जब आता है तो आपकी बॉडी का ये जो सिस्टम चल रहा होता है, इसको 12 से 14 घंटे का एक ब्रेक मिलता है। आप सैरी करते हैं, सहरी से इफ्तारी के दौरान में 12 से 14 घंटे का गैप मिलता है, तो आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स मूड में जाती है। फिर इसी तरह इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इसकी सफाई होती है, सुथराई होती है, इसी तरह आपकी रूहानी सफाई भी होती है, इसी तरह आपकी जिस्मानी सफाई भी होती है। तो फिर आपकी बॉडी एक रिलैक्स मोड से निकलते हुए ये 30 रोज़ों का सफ़र तय करती है
اور پھر آج کا دن جو عید الفطر ہے، ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے چہروں پہ جو خوشی، جو مسکراہٹ ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ ہماری روحانی صفائی بھی ہو چکی ہے، ہماری جسمانی صفائی بھی ہو چکی ہے۔ اب اس صفائی کو ہم کیسے برقرار رکھیں گے، اس پر ہم بات کریں گے اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمرا، فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور عید کے موقع پہ فوری طور پہ عید نماز پڑھنے کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ عید بس اسی طرح ہی ہے کہ عید کی نماز ہم ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح ملنا ملانا شروع ہو جاتا ہے، پہلے اپنے پیاروں کے ساتھ ملتے ہیں عید، اور پھر عیدی لیتے ہیں، اور اسی طرح اچھا، اگر میں پیاروں کی بات کروں تو پیاروں میں سب سے پیارے پہلے کون ہیں؟ میرے شوہر ٹھیک ہے، سب سے پہلے میرے شوہر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے گھر والے جو ہو جاتے ہیں، ان کے والدین اور ان کی بہنیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ڈیفینیٹلی اگر میں اپنے واپس میکے جاتی ہوں تو ادھر بھی اپنی بہنوں سے ملاقات وغیرہ ہوتی ہے، تو عید بہت اچھے طریقے سے منائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عید پہ وہاں پہ بھی جب آپ اپنے گھر میں جاتی ہیں، ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کرنا صاحب اگر سسرال جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی پیارے یہی ہوتے ہیں؟ جی پیارے یہ بھی ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ میرے اپنے سبلنگس بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی پیاروں میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ عید پہ کوئی ایسا خاص کام جو آپ کو بڑی شدت سے ہوتا ہے کہ عید آئے تو میں نے یہ کرنا ہے؟ عید پہ ڈیفینیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ خوشیاں بانٹتے ہیں تو خوشیوں میں کھانا سب سے نمبر 1 ہوتا ہے، ٹھیک، تو اچھا کھانا جو ہے وہ اچھی صحت کو بھی نشاندہی ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی میرا ہے کہ سب کو اچھا کھانا ملے اور سب کی صحت ہو، جو کہ ظاہر بات ہے رمضان کی خاص روٹین ہوتی ہے، تو اس سے جب نکل رہے ہوتے ہیں تو صحت مند ہی کھانا ان کو میسر ہو، تو یہ میری پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کرنل صاحب عید کے دن پہلے ٹائم پہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں نماز کے بعد؟ نماز کے بعد ڈیفینیٹلی میٹھا میٹھا، سوئیاں کھاتے ہیں، زردہ کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں؟ سویاں ہی۔ ٹھیک ہے، کرنل صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ایک خوبصورت ٹائم بھی دیا اور ایک ایسے مصروف شیڈول کے اندر سے آپ نے کچھ ٹائم بھی نکالا، اور وہ بھی عید کے دن جبکہ فیملیوں کے بہت زیادہ اپنی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ اچھا سر، میں نے آپ کی کافی باتیں تو نکلوا لیں اور کچھ ہم آپ سے بھی پوچھیں گے۔ سر، آپ کی جو ڈریس کی چوائس ہوتی ہے وہ عید پہ کون کرتا ہے؟ میرے ڈریس کی چوائس ڈیفینیٹلی میری وائف کرتی ہیں، اور کلر کمبینیشن بھی یہی سلیکٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ اس چیز سے چونکہ میری ایک بزی اور بڑا ہی ہیکٹک شیڈیول ہے، تو اس وجہ سے اس چیز سے میں آزاد ہو جاتا ہوں کہ اس عید پہ میں نے کیا پہننا ہے اور کون سی ڈریسنگ کرنی ہے، اور وہ ساری ذمہ داری میری وائف کی ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وائف کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو نا میٹھا پسند کرتے ہیں عید پہ، تو میٹھے میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جو صرف آپ بیگم کے ہاتھ کا ہی آپ کو زیادہ پسند آتا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھا یہ سیویاں بھی بہت اچھی بناتی ہیں اور شیر خورما بھی بہت اچھا بناتی ہیں، اور دونوں ہی میرے فیوریٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آغاز دن کا جو عید کے دن کا وہ انہی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ان چیزوں سے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ایک تو ویسے بھی فریش فیل کرتے ہیں، موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس عید پہ باپی کو آپ نے کیا سرپرائز دیا؟ اس عید پہ جی ان کے لیے میں ایک سرپرائز گفٹ لے کر آیا تھا جو میں نے ان کو دیا، اس سے پہلے ان کے علم میں نہیں تھا، تو یہ یہی پلان کر رہی تھی کہ جس طرح میری یہ ڈریسنگ کی سلیکشن کریں گی اپنی بھی کریں گی، تو میں نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ میں ان کا جو آدھا کام ہے وہ میں ان کو بتائے بغیر کر دوں۔ ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ سر۔ ڈاکٹر عروج، اگر میں آپ سے یہ جانوں کہ ایک تو فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج کے دن خصوصی ہمیں موقع دیا، کیونکہ آج کے دن میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک بیزی شیڈول ہے۔ تو عروج عید کیسے مناتی ہے، سو کے یا رو کے؟ تھوڑا سو کے، تھوڑا رو کے، نہیں خوش ہو کے۔ بس صبح اٹھتے نماز کے لیے شوہر کو بھیجتی ہوں میں، پھر جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں اتنی دیر میں بھی کچھ میٹھا ان کے لیے بنایا جاتا ہے، تو پھر جب وہ آتے ہیں تو نماز پڑھ کے تو میٹھا ساتھ مل کے کھاتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم نیپ کا ہوتا ہے جس میں آج آپ کے پاس ہوں، تو وہ تھوڑا سا ٹائم نیپ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر تمام تیار ہوتے ہیں، عیدی لیتی ہوں، اس کے بعد پھر رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، پہلے ہسبینڈ کی سائڈ سے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، پھر میں اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہوں، امی کے طرف سے امی ابو بہنوں سے ملتی ہوں۔ اس کے بعد رات کو دعوت ہوتی ہے، میری نندیں دعوت کرتی ہیں عید کے پہلے دن، تو پھر ان کے ساتھ دعوت کے اہتمام میں، عیدوں میں، خوشیوں میں اسی طرح کا عید کا پہلا دن گزر جاتا ہے۔
بڑا نا موٹیویٹڈ دن ہوتا ہے ہمارا یہ کہ جس میں ہم سب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. جو بہت پرانے رشتہ دار ہوتے ہیں پورا سال جن سے روٹین اور کی وجہ سے نہیں مل پاتے, تو ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا نا اچھا برکتوں والا دن ہوتا ہے جو کہ میں کہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا عروج, جیسے کہ میں نے ماہ رمضان کی بات کی, تو روزے جب ہم رکھ رہے ہوتے ہیں, روحانی اور جسمانی سفر سے ہم گزرتے ہیں, اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں, صفائی کر کے ہم نکل رہے ہوتے ہیں, تو چاند رات عروج کی کیسی ہوتی ہے؟ مہندیوں میں وہ میرا فوکس ہوتا ہے. اس بار تو مہندی نہیں لگا سکی, تھوڑی روٹین ایسی ہوئی بھی تھی, ورنہ موسٹلی میرا فوکس ہوتا ہے مہندی پہ کہ مہندی لگانی ہے. لیکن اس بار اتنا سڈن اچانک ہوا, کچھ گھر کے بھی مصروفیات تھی کہ مہندی نہیں لگے سکی, ورنہ مہندی میں اور صفائیوں میں کہ کل عید ہے, مہمانوں نے آنا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے, تو کپڑوں کی تیاری, چیزوں کی تیاری, گھر کی صفائی, اور اس رات کی عبادت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس رات دعائیں بہت قبول ہوتی ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ سارے کام کر کے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی اور چیزیں مانگی جائیں, تو دعاؤں میں, اور یہ ٹارگٹ ہوتا ہے. اور فجر کی نماز ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ پورا رمضان تو پڑھی ہے تو پہلے دن عیدی کی نماز جو ہے وہ نہ رہے, تو یہ فوکس ہوتا ہے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عروج نے, میں نے تو کوشش یہ کی کہ ہم چونکہ عید ہے, خوشی کا موقع ہے, چہروں پہ مسکراہٹ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھیں, کبھی بھی دیکھیں, کسی وقت بھی دیکھیں, یا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, تو اللہ ان کے چہروں پہ ہر طرح کی مسکراہٹ کو برقرار رکھے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عروج نے ایک بات کی, اور وہ بات مجھے میرے کلک کی, کہ انہوں نے کہا کہ عبادات, انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, ایک معاملہ اور کنیکشن وہ ہے جو بندے کا اور اللہ کا ہے, ایک کنیکشن وہ ہے جب میری زبان کھلتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے. تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جب پیغمبر بھی اتنا لمبا طویل قیام کرتے تھے, تو اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے پیغمبر کچھ آپ بھی آرام کریں, کچھ ریسٹ کریں. تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ یہ جو قرآن میں نے آپ کے اوپر بنایا ہے, یا جو میں نے آپ کے اوپر نوافل, نماز, یہ جو فرض کیا, میں نے آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنایا, آپ کچھ سکون بھی کریں. ورتل القرآن ترتیلا, کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. جیسے کہ عروج نے کہا کہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, تو لوگ ہمیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ میٹھی چیزیں کھانا سنت ہے. تو میں ان کو اپنے کلینک پہ کہتا ہوں میٹھا بولنا بھی سنت ہے, پیار کرنا بھی سنت ہے, لوگوں کو گلے لگانا بھی سنت ہے. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, لوگوں کے لیے جینا بھی سنت ہے. تو میں نمرہ آپ کی طرف آتا ہوں, کیونکہ آپ موٹیویٹ کرتی ہیں, اور میری تو سٹوری کسی اور طرف نکل رہی تھی, چونکہ ہمارے سب کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایک میجیکلی طور پہ ایٹومیٹکلی ایک محبت پیوست کی ہے اپنے نبی کی, کہ جب بھی اس کو تھوڑا سا پانی لگے گا وہ باہر آ جائے گی. وہ میرے جیسا گناہ گار بندہ بھی جب سنتا ہے تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو موٹیویشن کے طور پہ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چاند رات کی جو آپ کی کیفیت تھی, کرنل صاحب نے اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹائٹل کیا؟ کیونکہ فیمیل بڑی ایکسائٹنگ ہوتی ہیں, چاند رات میں سونا اٹھنا وہ پراپر ٹائم نہیں دیتی, اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو سونے دو مجھے. نہیں, ایکچولی اٹس ٹوٹلی اپوزٹ. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں, ایون کہ وہ تہجد کے ٹائم پہ بھی اٹھتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر نہ ہمیشہ رہے. اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے روٹین کے اندر کہ ہم اللہ کو اپنی ڈیلی روٹین میں یاد رکھیں, کیونکہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. بالکل. سو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, شکرانے کے نفل بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا قابل سمجھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں, اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے ہم شکر گزار ہو سکیں. سو میرے حال میں آپ کو نہ صرف جہاں تک ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے, جو بہت بڑی ایک نعمت ہے, تو اس کا فائدہ اٹھائیں, اور دوسروں جو کہ صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں, اور ان کا بھی خیال رکھیں اس عید پر. ٹھیک ہے. اچھا نمرہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آخری روزہ ہوتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں آخری روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار سارے تو گزر گئے, اب صبح عید ہے,
تو کئی لوگ آخری روزے پہ آگے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ کے روزے ایزی گزرے؟ ایکچولی میرے لیے کوائٹ ایزی ہے کیونکہ میں جنرل روٹین میں بھی فاسٹنگ کرتی ہوں, تو اس لیے میرے لیے اتنا یہ مشکل نہیں تھا, بلکہ میرے لیے الٹا یہ آسان تھا کیونکہ میں آلریڈی اومیڈ ڈائٹ اور واٹر فاسٹنگ بھی کر چکی ہوئی ہوں. تو اس لیے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ کافی کنوینئنٹ ہوتی ہے اور یہ کافی ہیلدی ہوتی ہے. سو میرے خیال میں ہر شخص کو چاہے کچھ دن ہی ہو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہی چاہیے. ٹھیک ہے. کرن صاحب, میں آپ سے چونکہ ہمارا ایک بڑا لگاؤ بھی ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا جو دین ہے یہ آسانیاں پیدا کرتا ہے, یہ لوگوں کے خوشیاں بکھیرتا ہے, ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں لاتا ہے, نہ کہ ڈراوا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جو کم علم ہوتے ہیں اور وہ دین کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر پاتے, وہ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیتے ہیں. عید کے موقع پہ آپ کیا ایسا پیغام دیں گے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ دین ہمارے لیے آسان ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر تنویر. میں اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عید بیسیکلی شکرانے کا دن ہے. سر, یہ بیسیکلی جو ہے عید الفطر جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ یہ ماہ رمضان ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور روحانی اور جسمانی دونوں طور پہ ہم نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اپنے آپ کو سربجسود کر سکیں الحمدللہ. تو عید پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کپڑے پہننے, ہم نے کیا کھانا ہے, ہماری کیا روٹین ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد, ہمارے جو پڑوسی ہیں, ہمارے جو کولیگس ہیں, ہمارے جو وہ ساتھی, وہ لوگ جو افورڈنگ نہیں ہیں, ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی یہ دن خوشی کا دن ہو اور وہ بھی اس دن کو جو ہے وہ خوشی سے منا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے لیے ہیلپ کرنا, چیریٹی کرنا, ڈونیشن دینا اور دوسروں کی خوشیوں میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صرف اپنے دوستوں, احباب اور رشتہ داروں سے ملنا, ایسے بہت سے آرفن ہومز ہیں, اولڈ ہومز ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پر جانا چاہیے, جہاں پر جا کے ان لوگوں کے لیے, اور وہاں میں جو لوگ رہ رہے ہیں, اور میں تو ایون کہوں گا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں بھی ہم جاتے رہتے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو ملنا, عید ان کے ساتھ گزارنا, یہ بھی اللہ کو بے حد پسند ہے. بے حد پسند ہے. ڈاکٹر عروج, جیسے کہ آپ کے پاس جب میں آتا ہوں تو بڑی بڑی مزے کی انفارمیشن نکل آتی ہے, پھر پروگرام کسی اور ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے. اچھا, میں یہ آپ سے جیسے چاند رات کی بات کر رہا تھا, تو روزے آنے کی جو خوشی ہوتی ہے عید سے پہلے, اس کو آپ نے کس طرح انجوائے کیا؟ اس بار والی جو فیلنگ تھی نا وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ تھی, کیونکہ مجھے نا لاسٹ ایئر کے سے اندازہ نہیں تھا کہ رمضان اتنی جلدی آ جائے گا. ابھی 2025 آئے, جنوری آئے, اور جب اس میں کسی نے بتایا فروری میں روزے, میں نے کہا کیا اتنی جلدی مارچ گزرے گا اور روزہ آ جائے گا. تو ابھی 2 مہینے گزرے نہیں تھے, 2 مارچ کو روزہ ہو گیا. تو وہ فیلنگ ایک بڑی ایکسائٹنگ. اس بار کے 2025 کے رمضان کی اگر میں بات کروں تو بڑا اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا رمضان تھا. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ پہ یقین ان معاملات کے لحاظ سے اور بڑا ہے جو شاید لاسٹ ایئر دعائیں کی تھی نا, کہ اللہ پہ وہ یقین ہو جو کہ ہونا چاہیے, ہم منہ سے نہ بولیں, عمل میں ہو, دل میں ہو. تو اس رمضان لگتا ہے وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہونے کا احساس عملاً ہو, کہ آپ کو صرف یہ نہ کہ ہمیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے, اللہ ہمارے پاس, ہم بولتے ہیں, لیکن کبھی کبھی بندے کو ڈاؤٹ آتا ہے. تو آج یہ رمضان میرے لیے نا بہت آسانیوں والا بھی تھا. ہیلتھ کرائسس آئے ہیں بہت زیادہ, میری بھی طبیعت خراب ہوئی ہے, شوہر کی بھی میری طبیعت خراب, لیکن اس بیماری میں بھی میں نے اللہ تعالیٰ کو زیادہ قریب اور مددگار پایا. رمضان میں ہیپیٹائٹس ہو گیا تو میری تھوڑا سا بی پی کا ایشو آ گیا, لیکن یہ رمضان جتنا برکتوں والا تھا, بیماری میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور آسانیاں ہوئی ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان کی چاہتی تھی نا میں, تو وہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ رمضان میرے لیے بہت خاص اور اسپیشل رہا ہے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید ٹرانسمیشن جاری ہے اور میرے پینل کے اندر بڑے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں اور اپنی عید کے اوپر اپنی جو فیلنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید اسپیشل ڈے کے اوپر ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں, ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں, جو آپ کی پین مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں, وہ عید کیسے مناتے ہیں, ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں, ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں جب ملتے ہیں ہمارے کلینکل ٹرائل کے اندر, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو ہر وقت سیریس ہی رہتے ہیں, ہمیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ شاید آپ ہنستے بھی نہیں ہوں گے.
اسی طرح جو ہمارے پین مینجمنٹ والے ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جا کے کہتے ہیں کہ سر آپ تو بڑے سیریس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ہر وقت لوگ دردوں کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں. موٹیویشنل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے لوگ یہ کہتے ہیں میرا تو ہر وقت موڈ ہی آف رہتا ہے. تو موٹیویشن والے ہر وقت کیوں مسکراتے رہتے ہیں؟ تو یہ سارے معاملات کے اوپر ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور بریک سے پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے اور بریک کے اگلے حصے میں بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں. نمرا, جیسے کہ میں نے کہا کہ موٹیویشن تو بیسیکلی یہ ہے نا کہ ہر بندہ اپنی زندگی تو گزار ہی رہا ہے, اس نے زندگی کو خوبصورت کیسے بنانا ہے, اس کا فارمولہ آپ کیسے دیتے ہیں؟ اس کا فارمولا سمپل ہے, خوش رہیں اور خوش رہنے دیں, خوشیاں بانٹیں, دیٹس دا اونلی سولوشن. نہیں, آپ نے یہ کہا کہ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں, اس کا کیا مطلب؟ میرے ہمیں اگر ہم اپنی زندگی کو اگر ملاحظہ کریں تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو, سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے انسان کا ایک لیول ہوتا ہے, اگر آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آرام دہ اور پرسکون ہو جائے گی. جب آپ خود مینٹلی طور پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اپنی زندگی سے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی آس پاس کی جو بھی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اچھی رہے. تو میرے خیال میں نا, اگر آپ خود خوش رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی آس پاس کی انوائرمنٹ بھی بہت اچھی اور حسین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان فیمیلز کو کیا پیغام دیں گی جن کی ساس بہو کی لڑائی رہتی ہے اور وہ عید پہ اگر منائیں تو کیسے منائیں؟ سب سے پہلے ان کو گلے لگا لیں اور مسکرائیں. مسکراہٹ جو ہے سنت بھی ہے, تو مسکرائیں اور اچھی بات کریں. اچھی بات سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ان کی اچھائیاں ان کو بیان کریں, جس کو آپ کہتے ہیں میٹھا بول. ہاں جی, میٹھا بولنا, اور حقیقت پسند ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کچھ اور بتائیں, آؤٹ آف دا باکس وہ کوئی چیز ہو, لیکن آپ ضرور ان کی اچھائیاں بتائیں اور ان کے گریٹفل ہوں ان کے لیے کہ وہ آپ کی زندگی میں موجود ہیں. ڈیفینیٹلی بزرگ ہیں, ان کی عزت کریں اور احترام کریں, اور ان کو بتائیں کہ ان کا ہونا ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ احساس کریں گے کہ آپ ان کی امپورٹنس جانتے ہیں, اور یہ امپورٹنس صرف آپ کی زندگی میں نہیں ہے, ان کے ہونے سے ایک گھر میں بزرگ ہونے سے بہت برکت ہوتی ہے. اور ان کی دعائیں لیں, اور دعاؤں سے بہت ساری جو ہے آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. دعا بہت قیمتی چیز ہے, تو دعائیں لیں اور خوشیاں بانٹیں ان سے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عید کے اوپر آپ نے اپنی ساسو ماں کے لیے کیا خوبصورت گفٹ بنایا؟ ڈاکٹر تنویر, میری ساس کو انتقال ہوئے کئی سال ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے. آمین. سر, اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ دیکھیں, میرے لیے تو عید کا دن انتہائی ریلیکسنگ اس لحاظ سے بھی ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی ہیکٹک روٹین اور کنٹینیوس جو شیڈول ہے میرا, اس میں سے یہ جو چھٹی کا دن ہے یہ میرے لیے بہت ہی اہم اور ریلیکسنگ اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس میں میرے پاس مکمل پورا ایک دن ہے جس میں میں اپنی فیملی کو اور اپنے پیرنٹس کو الحمدللہ اور اپنی سسٹرز کو ان کو ٹائم دیتا ہوں. تو دن کے وقت چونکہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو لنچ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں, آدھا دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں. اس کے بعد ایوننگ میں اور آفٹرنون میں ہم ایک سسٹر اور پھر دوسری سسٹر کی طرف جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دن گزارتے ہیں. تو اس لحاظ سے بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دس از دا موسٹ ریلیکسنگ ڈے آف دا ایئر. سر, ڈاکٹر عروج اپنے خاندان کے ساتھ میل ملاپ کیسے کرتی ہے؟ گپ شپ ہوتی ہے, سارے تیار ہوتے ہیں, پہلے آتے ہی 5 منٹ بیٹھے ہیں, اس کے بعد عیدیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے عیدیاں آ رہی ہوتی ہیں. مجھے جو سب سے مزے کا پارٹ لگتا ہے وہ یہاں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے, ایک ٹرانزیکشن بڑے مزے کے, سارے ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کم ملی, کوئی کہتا ہے مجھے زیادہ ملی, کوئی بارگیننگ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, بھائی بڑھاؤ عیدی. تو وہ ایک نا یہ جو مومنٹ ہوتا ہے نا, یہ 10 سے 15 منٹ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, لیکن اس میں اتنی خوشیاں, سب کے چہرے پہ اسمائل, کوئی بارگیننگ کر رہا ہے, کوئی خوش ہو رہا ہے.
تو وہ اتنا پیارا مومنٹ ہوتا ہے نا. یہ میرے لیے آئی تھنک سو عید والے دن کا سب سے بیسٹ پارٹ ہوتا ہے. میں بیٹھ کر اگر میں نہ بھی دیکھ, میں صرف دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کتنا خوش ہو رہا ہے وہ, تو یہ ٹرانزیکشن میرے لیے بہت پیارا ہوتا ہے. اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, پھر کھانے پہ تبصرے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اچھا بنا ہوا ہے, یہ اچھا بنا, یہ کس نے بنایا ہے. وہ پھر پوری اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے کہ میں نے پورا عید کا دن ایسے گزارا, یہاں سے میں نے شروع کیا تھا, پھر یہاں سے. تو اس طریقے سے گزرتا ہے. کچھ جو ملنے رشتہ دار آتے پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ کی لائف کیسی چل رہی, کیونکہ میں نے جس طرح پہلے بتایا لائف اسٹائل کی وجہ سے اور روٹین مصروفیت اتنی وجہ سے, تو پوچھنا, ان ٹچ رہنا بعض دفعہ بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ریکنیکٹنگ ٹائم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ عید بڑے نا میرے لیے, عید الفطر کا فرض ہے بڑا مزے کا گزرتا ہے. اور مجھے یہ آج کا دن ویسے ہی بہت پسند ہے کہ سب کے ساتھ ملنا, اور جو بھی کہیں چاہے پورا رمضان آپ تھوڑا سا ٹف بھی گزرے یا آسانیوں کے ساتھ بھی گزرے, لیکن یہ مومنٹ پہ نا عید والا دن وہ دن ہوتا ہے جس میں کم سے کم دکھی سے دکھی انسان بھی خوش ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. میں نے ہر کسی کے چہرے پہ خوشی دیکھی ہے. ہمارے چاہے ملازمین ہو, ہم ان کو بھی عیدی دیتے ہیں, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. وہ کہیں گے باجی ہمارے تو مسئلے چاہے کتنے آپ کو بتاتے, لیکن عید والے دن کہیں گے باجی اس باجی نے مجھے یہ عیدی دی, اس باجی نے اتنی عیدی دی, آپ کتنی عیدی دیں گے. تو عید والا دن نا ہر طرف خوشیوں کا بڑا سرمایہ رہتا ہے. تو اس لحاظ سے بہت اچھا رہتا ہے. کھانا, باتیں اور پیسوں کی ٹرانزیکشن ادھر, اور پھر بعض دفعہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے, اب ہمیں کسی نے عیدی نہیں دینی, ہم نے آگے دینی ہے. ٹھیک ہے. نمرہ, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں عید کے اوپر, اور ڈاکٹر عروج نے بڑی زبردست بات کی کہ عید ہمیشہ مسکرانے خوشیوں کا نام ہے, اور سر نے اس میں یہ کہا تھا کہ ان کی خوشیاں بھی دوبالا کریں جو اس خوشیوں کو ترستے ہیں. آپ نے اس عید کے اوپر آج کے دن کیا ایسا پلان خفیہ رکھا ہوا جو سر کو ابھی تک نہیں بتایا؟ ایکچولی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان پلانڈ ہی ہوتا ہے, ایسا کوئی پلان نہیں ہوتا. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے راہ میں کوئی بھی ایسا کوئی بھی شخص یا ایسی کوئی بھی خاتون یا ایسا کوئی بھی بچہ نظر آ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے, تو وہ آپ لازماً مدد کریں ان کی, کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ شخص, وہ انسان, وہ بچہ, وہ عورت, وہ کن حالات میں سے گزر رہی ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی ان کی مدد کریں, صدقہ جاریہ ہے, اور خیرات وغیرہ کریں تاکہ آپ ان کو بھی وہ موقع میسر کر سکیں کہ وہ بھی کہہ سکیں کہ ہماری بھی یہ عید ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ ان کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھیں تو آپ کے اپنے بھی چہرے پہ مسکراہٹ, کہ آپ کو یہ سکون ملے گا کہ آپ نے بھی کسی کو کوئی خوشی دی ہے. سو میرے ہاں میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ اگر آپ کسی کی عید واقعی میں عید جیسے اس کو فیل ہو کہ میرے لیے کوئی ہے یہاں پہ اس دنیا میں ہے جو میرا خیال رکھے گا. تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان سب لوگوں کا ان کا خیال رکھیں جو کہ عید نہیں بنا سکتے. ٹھیک. اچھا سر, جیسے تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ بھابھی کو دہی بھلے بڑے پسند ہیں, اور کبھی ایسے بھی ہوا کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے اچانک سے کہا ٹرن لیں, یہ دہی بھلے والا آ گیا؟ جی بالکل, ایسا ایک دو دفعہ ہوا ہے. اور جہاں کہ ان کو دہی بھلے پسند ہے, میں کبھی سرپرائز میں مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ خود ہی چپکے سے لے آتا ہوں ان کے لیے. تو وہ ایک ہی جگہ ہے, تو میں جو ہے اس کو پلان کر کے اس لیے لے آتا ہوں کہ تاکہ مجھے سرپرائز کسی دن نہ مل جائے, کیونکہ وہ 1-2 دفعہ جب مجھے سرپرائز ملا تو اب میں نے پلان کر لی ہے, اب میں خود ہی کر لیتا ہوں. اچھا, تو سر کون سی ایسی ڈش آپ کو پسند ہے جو آپ عید پہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میری بیگم بنا دیں؟ جی بریانی. اس میں سر کیا ہے, مٹن بریانی ہے, کوفتہ بریانی ہے؟ بیسیکلی سندھی بریانی مجھے بہت پسند ہے. چکن بریانی کی شکل میں ہو تو, اور سندھی بریانی ہو, وہ مجھے پسند ہے. بلکہ میں ان سے کل ذکر بھی کر رہا تھا کہ آئی وش ٹو ہیڈ بریانی آن دا عید. اچھا سر, کوئی زندگی میں ایسا آپ کی کوئی ایسی عید گزری جو آپ نے کسی دیہات میں گزاری ہو, کسی قصبے میں, کسی چھوٹے شہر میں, یا کسی ایسے غریب علاقے میں کہ جو آپ کو ہمیشہ یاد ہو؟ جی بچپن میں چونکہ میرے فادر جو ہے وہ ولیج سے بلانگ کرتے ہیں, تو جب گرمیوں کی چھٹیوں میں مجھے یاد ہے اکثر عید آتی تھی, تو اس میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ جایا کرتے تھے گاؤں میں عید کرنے کے لیے. اور وہاں کی سب سے جو اچھی ایکٹیویٹی جو مجھے آج بھی یاد ہے وہ ہوتی تھی نہر کے اندر سوئمنگ کرنا. سر تو وہ جو لڑکپن میں ہم نے جو نہر کے اندر ڈبکیاں اور سو کالڈ سوئمنگ کی ہوئی ہے,
وہ ہمیں آج بھی یاد ہے. شدید تپش والی گرمیوں کے اندر نہر کے اندر جو سوئمنگ کرنا اور نہانا اور پھر ٹیوب ویل کے اندر نہانا, وہ ایک یادگار لمحات ہے بچپن کے. وہ دوبارہ کبھی ریوائیو کرنے کا کئی سالوں سے موقع نہیں ملا. عروج, جیسے سر نے بات کی یہ کھالوں میں اور نہروں میں سوئمنگ کرنے کی, تو مجھے ایک لیجنڈ ہمارے دوست ہیں, تو ان کی بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اللہ پہ توکل رکھ کے تو دیہاتوں میں کھالوں کے اندر یا رجوایوں کے اندر سوئمنگ کرتا تھا, اور توکل یہ تھی کہ کسی وقت آئے گا کہ جو بڑے بڑے سوئمنگ پول ہوں گے وہاں پہ میری انٹری فری ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ آج جتنا کرم اللہ کا پوری کائنات پہ ہے اتنا مجھے میرے اکیلے کے اوپر ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اپنے سوئمنگ پول ہیں ان کی انٹری میری فری ہے. تو عروج, کوئی ایسی عید جو آپ کو کبھی نہ بھولتی ہو؟ ایسی عید یادگار وہ ہوگی کہ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال. چلے ہم اس کو آسان کر لیتے ہیں. شادی سے پہلے والی عید اور شادی کے بعد والی عید میں کیا فرق ہے؟ شادی سے پہلے والی عید میں عیدیاں بہت ملتی تھی. پہلے تو وہ تو ہر کوئی کہتا تھا, بچے آتے جاتے, کوئی بھائی دے رہے, کوئی کزنس دے رہے, تو بہت زیادہ عیدیاں ملتی تھیں. شادی کے بعد عیدیاں, اب وہ پتہ ہے کہ 5-6 لوگ ہیں اسپیسیفک, تو یہ. اور ہوتا تھا, اگر آپ نے کہا ہے تو ایک آپ کے پہلے سوال سے یاد ہے, چھوٹے تھی لائک 7-8 کلاس میں, تو ہماری پاپا کی فیملی رہتی تھوڑی سی دور, تو ہم ویسے پورا سال جاتے نہیں تھے, اسکول ہوتا تھا, پڑھائی ہوتی تھی. گرمیوں کی چھٹیوں میں کبھی چلے گئے, ورنہ وہ بھی نہیں. تو وہ آئی تھی, ہماری خوشی یہ ہوتی تھی کہ کپڑے پہن کے تیار ہو کے جا کے پوری کزنس کو جلانا ہے. ٹھیک ہے, ہم ماشاء اللہ آؤٹ کلاس ڈریسنگ کرنی ہے, اور 5 بہنیں ساتھ مل کے جانے, کبھی پھپھو کے گھر جانا ہے, پھر چاچی کے گھر جانا ہے, پھر تائی کے گھر جانا ہے, پھر ان کی کزن, وہ ساری جوائنٹ فیملی ہے تو بڑا گھر ہے, وہ سارے مل کر رہتے ہیں. اور پھر ہر کوئی پوچھتا تھا آج کون سے کپڑے پہنے ہیں, کل بھی یہی کپڑے پہنو گی, نہیں کل کے الگ, ہر کسی کو نہیں یہ ہے, کل کے الگ کپڑے ہیں, آج کے الگ کپڑے گن رہے ہوتے تھے. اور ہر 10 منٹ کے بعد پھر پیسے نکال کے, اس ٹائم پہ جب چھوٹے تھے تب 100 روپیز بہت بڑی چیز ہوتی تھی کہ کسی نے 100, اور محبت سے دیے ہوئے 10 روپے آج بھی اہمیت رکھتے ہیں. مجھے ابھی ایک دفعہ میری چاچی نے دیے تو ہم لوگ خوش ہو گئے. میری چاچی نے اتنی تعریف کی, انہوں نے پیار میں آ کے دوبارہ ہمیں ڈبل عیدی دی, کہتی انہوں نے اتنی خوشی سے عیدی قبول کی ہے, اس وجہ سے میرا دل کرے اور دوں. تو بچپن کی وہ عید مجھے بہت یادگار ہے. ہمیشہ وہ نکلتا ہے, اندھیرا راستہ تھا, لائٹ گئی ہوئی تھی, ہم نکلے ہیں اندھیرے سے, تو وہیں سے لائٹ آئی گئی, تو وہ ایک دم سے نا سارے کزن سامنے بیٹھے تھے, اور ہر کوئی تم بہت اچھی لگ رہی ہے, کوئی کہہ رہے دوبارہ بال اچھے لگ رہے, کوئی بہن کو کہے, کوئی ہمیں کہے. تو وہ عید بڑی یادگار گزرتی تھی. شادی سے پہلے والی عیدوں میں ہم بچے تھے, اب ہم تھوڑی سی ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ آ گئے, اب ہم بڑے ہو گئے, تو یہ چیز ہے. بچپن کی عید زیادہ پیاری تھی. ٹھیک. نمرا, عید کے دن فلودہ, کلفی, گولا یا اس طرح کا کوئی ایسا شوق آپ کو ہے؟ ایز سچ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر کھا لیں کھانے کے بعد تو دیٹس اٹ, ادروائز اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کرنا صاحب کو موٹیویٹ کیسے کرتی ہیں؟ کرنا صاحب کو موٹیویٹ کیسے؟ جیسے کہ آپ نے کوئی پلان بنانا ہوتا آؤٹنگ کا, کہیں جانے کا, تو ان کو پہلے سے پلان بنانا پہ شروع کر دیتی ہیں یا اچانک سے بتاتی ہیں کہ جانا ہے تو سر ریڈی ہو جائے؟ ایکچولی پلاننگ وہ چھوڑتے ہی میرے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے تم پلان کر لو اگلے مہینے میں کیا کرنا ہے. ہاں, پلاننگ ساری میں کر لیتی ہوں, پھر ان کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ. ہاں, کوئی اگر ایڈیشنل کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ ہے تو وہ ہو جاتی ہے پلان کہ آپ بتائیں کہ اف یو کین ڈو اٹ, کیونکہ میں خود ذرا کافی ایتھلیٹک ہوں, تو مجھے ذرا ایڈونچر پسند ہے, تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ کیا وہ کر سکتے ہیں ایسی کوئی ایکٹیویٹی. تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ مجھے بتا دیتے ہیں. تو ادروائز یہ ہے کہ پلان پورا ٹرپ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر, آپ کے خوبصورت دانتوں کی کیا ایسی وجوہات ہیں, کیا ایسے ٹپس جو عید پہ آپ لوگوں کو دیں کہ وہ اپنے دانتوں کو مضبوط رکھیں؟ سب سے بڑی تو سنت نبوی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ 5 وقت مسواک, جب آپ وضو کریں مسواک کو اس کا لازمی جز بنائیں. اس کے علاوہ جو ایف ڈی اپرووڈ ہے وہ ہے منیمم ٹوائس ڈیلی ٹیتھ برشنگ, سر ونس بیفور گوئنگ ٹو بیڈ, سر, اور دوسرا صبح ناشتے کے بعد جب آپ گھر سے نکلتے ہیں. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اس سے یہ میری نبی کی بات اتھینٹیکیٹ ہوتی ہے کہ جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت وضو کرو تو مسواک کرو. تو یہ بات آج کی ماڈرن سائنس بھی مان چکی ہے کہ مسواک میں جو انگریڈینٹس ہیں دے آر ویری مچ بینیفیشلی ہیلتھ فار دا گمس اور اینڈ دا ٹیتھ.
تو اب تو بلکہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں مسواک کے برشز بھی آ گئے ہیں سر اب وہ برش شیپ میں بھی ہیں تو آپ اس پہ ان کو ویسے بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ پیسٹ لگا کے بھی کر سکتے ہیں سر تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور یہ میسیج ہے پبلک اویئرنیس میسیج ہے کہ اف یو وانٹ ٹو کیپ یور ہیلتھ اپ ٹو دا مارک آپ کے دانت آپ کا منہ وہ پہلا انٹرنس ہے باڈی کا تو جو چیز ان سے ہو کے گزرے گی وہی باڈی میں ہیلدی جائے گی اگر آپ کے دانت اور گمز ہیلدی ہیں صاف ستھرے ہیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے دانت اچھے تو صحت اچھی ہمارے پاس آخری 4 منٹ ہیں جس میں ہم ڈیوائڈ کریں گے کہ 1-1 منٹ آپ لوگوں کو آئے گا اس میں آپ کا پبلک میسج ہوگا ڈاکٹر عروج درد دل اور جسم کے درد کو کیسے ختم کریں ڈاکٹر عروج اعظم کا پبلک کے نام عید پر کیا پیغام تھینک یو سو مچ پہلے پبلک میسج دیتے پہلے ڈاکٹر تنویر کا بہت شکریہ آپ نے بلایا اور اتنا اچھا وقت گزرا ہے کہ جس میں وقت گزرتے گزرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ 4 منٹ اینڈنگ کے رہ گئے ہیں عوام کو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے رمضان میں روزے رکھیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو کچھ کا ویٹ لوز بھی ہوا ہے اور کچھ نے ویٹ گین بھی کیا ہے تو اگر کسی نے گین کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے لائف سٹائل میں نے رات کے ٹائم 20 to 25 منٹس کی برسک واک کو ایڈ کریں جم جا سکتے ہیں جم جائیں لیکن اگر نہیں جا سکتے ہیں اپنے بیڈ روم میں اپنے ڈرائنگ روم میں ٹی وی لاؤنج میں صحن میں جہاں جگہ ملتی ہیں چاہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں واٹ ایور لائف سٹائل آپ جو بھی آپ جس کے ساتھ چل رہے ہیں برسک واک کو اپنے لائف سٹائل میں ایڈ کریں آپ کی جسم کی دردیں ختم ہو جائیں گی فیمیلز کو وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ کروانے چاہیے کیونکہ بہت سی چیزیں ہماری وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہیں دردوں کی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ تھوڑا سا جھکتے بعض دفعہ آپ کٹ جاتے تو پلیز اپنا منتھلی وائٹامن ڈی کا چیک اپ ضرور کروائیں اگر آپ لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے 30 جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور لیں جو ایجڈ ہیں وہ 15 ڈیز میں ایک وائٹامن ڈی کا کیپسول ضرور لیں کیلشیم انٹیک گولی کھائیں نہیں کھا سکتے تو وہ دودھ کا استعمال کریں مشکل ہے لیکن ہمارے لیے ضروری ہے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عروج آپ نے بڑے زبردست انداز کے اندر عید بھی منائی اور لوگوں کو عید پہ اپنا میسج بھی دیا کرنل صاحب جیسے کہ آپ سے بات کرتے ہوئے تو پیچھے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے ہم سوچ رہے تھے کتنے سوال کیے جا سکتے ہیں تو کرنل علی یاسر کا عید کے موقع پر پبلک کے نام کیا پیغام بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر آپ بلانے کا اور پبلک کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اس عید پر اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے قریبی دوستوں کا پڑوسیوں کا رشتہ داروں کا ان سب کا خیال رکھیں سب کے ساتھ جو ہے اس عید کو منائیں خوشیوں کے ساتھ مسکراتے چہروں کے ساتھ اور مسکراتے دانتوں کے ساتھ اور مسکراتے دانتوں کا راز یہی ہے کہ 2 دفعہ سال میں یعنی آفٹر ایوری 6 months اپنا ڈینٹل چیک اپ کروائیں اور اپنے دانتوں اور گمز کے بارے میں اپنی اویئرنیس جو ہے اس کو بہتر کریں اپنے ڈینٹسٹ سے اس کا معائنہ کرا کے اپنی ہیلتھ کے بارے میں معلوم کریں اور صفائی جو ہے دن میں 2 دفعہ منیمم کریں اور دوسرا بیسٹ ایکسرسائز جو ہے آپ کے لیے وہ 5 وقت کی نماز ہے وہ ادا کریں دیٹ از دا بیسٹ باڈی ایکسرسائز وچ یو مسٹ ڈو تو میرا یہ سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ مسکراتے رہیے خوشیاں بانٹتے رہیے سر تھینک یو سو مچ نمرہ روٹھے ہو کو منانے کا عید الفطر کے موقع پر نمرہ کا پبلک کے نام کیا پیغام سب سے پہلے تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ آپ سب خود بھی اتفاق اور محبت سے رہیں امن سے رہیں اور خوشیاں بانٹیں بہت بانٹنی یہ خوشیاں بہت ضروری ہیں زندگی کے اندر اور اپنے جتنے بھی روٹھے ہوئے ناراض ہیں ان کو منائیں جو کہ معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کہ سیدھے ہو سکتے ہیں وہ کریں ان کے ساتھ اور ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے تو ان سے لازماً بات چیت کریں اور احترام اور عزت کا خیال رکھیں تاکہ وہ آپ کی بات سن سکیں اور اپنے خاص طور پہ لہجوں کو بہت اچھا اور بہت میٹھا بنائیں تاکہ لوگ آپ کی بات سن سکیں سمجھ سکیں اور آپ لازماً یہ سوچیں کہ اگلا شخص آپ کی بات اگر سن رہا ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس لحاظ سے اس سے گفتگو کریں تاکہ وہ آپ کی بات سنیں سمجھے اور آپ کے ساتھ وہ اتفاق کر سکے خوش رہیں میرا امن کا ہی پیغام ہے تھینک یو سو مچ نمرہ اور ڈاکٹر کرنل علی یاسر صاحب ڈاکٹر عروج اعظم آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ عید پر آئے اور ہمارے ناظرین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوئے ناظرین آپ نے دیکھا کہ بڑی مدلل اور خوبصورت گفتگو جاری تھی
اس گفتگو کو ہم گھنٹوں بھی کر سکتے تھے، ہمارے پاس اتنا نالج بھی ہے اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اپنے اندر ایک نئی دنیا آباد کیے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شامل کریں، روٹھے ہوئوں کو منائیں، کیونکہ عملوں کا جو آپ کا نیتوں کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کے عملوں پہ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہے گا، آپ یہ سوچیں کہ میرا اللہ کیا کہے گا اور میرا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ عید الفطر میٹھی عید کیوں ہے، اس پہ محبت کیوں بانٹنی چاہیے، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے محبت کریں اور اللہ کے دیے میں سے ان کو ضرور دیں، خود بھی خوش رہیں اور ان کو بھی خوش رہنے کا موقع دیں۔ مجھے، میرے گیسٹوں کو، میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہم دوبارہ نئے گیسٹوں کے ساتھ ایک نئے شو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔